हम सब ही कैंसर के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं, इश्तिहारात देखते हैं, लेकिन हम ही में से ज़्यादा तादाद उन लोगों की भी है जिनके लिए ब्रेस्ट कैंसर का मौजू एक टैबू है। वो ये इश्तिहार देखना पसंद नहीं करते, इससे जुड़ी खबरें नज़रअंदाज कर देते हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते और ना ही सुनते हैं। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान में हर नौ में से एक खातून जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 90,000 ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं। और यही स्टैटिस्टिक्स अगर हम आगे बढ़ाएं तो 40,000 ख़वातीन इस मर्ज़ की वजह से हर साल फौत हो जाती हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में रवां साल 17 लाख लोगों में छाती के कैंसर की तशख़ीस हुई है और अक्टूबर के महीने में आलमी तौर पर छाती के सरतान से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए पिंक रिबन मुहिम का आगाज़ किया जाता है। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। बहुत ख़ास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनका जो तारुफ करवाएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग भी ख़ास तौर पर उनकी बातचीत सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कमेंडेबल एफर्ट्स हैं आप लोगों की, जब से आप लोग आए हैं हम नज़र आता है प्रेसिडेंसी का रोल इस किस्म के इश्यूज़ को हाईलाइट करने में कितना अहम रहा है। जो हमारे दूसरे हमारे साथ जी हमारे जो दूसरे साथी हैं उनका भी मैं तारुफ करवा दूं क्योंकि वो तो हमारे अपने ही हैं। और ये जो हमारा स्पेशल सेगमेंट कहिए इसको, सेहतमंद पाकिस्तान का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, जनाब डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और मुझे खुशी हुई है आपके ये पिंक रिबन आपने दोनों ने लगाए हुए हैं, मैंने भी लगाया हुआ है नाजरीन। और थैंक यू वेरी मच समीना अलवी साहबा, आपने हमें इतना टाइम दिया और आप तशरीफ़ लाईं और हमें मालूम है कि आप किस तरह डेडिकेटेड हैं इस कॉज़ के लिए। पिछले सालों में भी आप इसके ऊपर काम करती रहीं और सदर साहब चूँकि बहुत ख़ास दिलचस्पी लेते हैं समाजी कामों के अंदर और तरक्याती कामों के अंदर, और आप उनके साथ एक अरसे से आप उनके साथी भी हैं, उनकी पार्टनर भी हैं और डेवलपमेंट के काम आप एक अरसे से कर रही हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपके अंदर एक ख़ास दिलचस्पी है। पिछले साल भी आपने इसके ऊपर बहुत लीडरशिप ली थी और आप एक आइकन बन गई हैं पाकिस्तान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से। तो आज चूँकि 1 अक्टूबर है, एक पूरा महीना पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर आगाही के सिलसिले में काम होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों लेती हैं और क्या वजह थी कि आपने सोचा कि ये एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर काम करना चाहिए आपको? ऐसी देखिए 2018 में मैं जब यहाँ आई तो मुझे ख्याल हुआ कि कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैं अपने ऑफिस में कहती थी, मैं सिर्फ डिनर और टी पार्टीज़ नहीं करूँगी, मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना है। और मुझे हमेशा से शौक़ रहा कि मैं चैरिटी का काम करती रही, एजुकेशन पे मैं बहुत करा मैंने काम। इसके लिए भी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए भी कोई कहीं फ़ंड रेजिंग या कोई कॉज होता तो मैं ज़रूर जाती थी, क्योंकि यहाँ आके ये ख्याल हुआ कि हमें औरतों के लिए ये काम करना है। सारी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर, जैसे आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो मालूम है कि ये सबसे ज़्यादा कैंसर औरतों में होता है और ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। तो यही ख्याल हुआ कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है और मैं कोई फ़ंड रेजिंग नहीं कर रही, कोई कुछ इस तरह के मैं कोई काम नहीं, सिर्फ मैं अवेयरनेस पे अहमियत दे रही हूँ, क्योंकि सारी दुनिया में 90-98% रिकवरी है जैसे डॉक्टर्स बताते हैं। हमारे यहाँ 48%, जहाँ तक मैं सही हूँ, 40 से 48% डेथ रेट है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। तो अगर अवेयरनेस होगी तो हम कुछ औरतों को बचा सकेंगे, अपनी बहनों बेटियों को बचा सकेंगे। और साथ चलते चलते ये भी बताऊं कि अब औरतों में सिर्फ नहीं है, आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा बताएंगे कि मर्दों में भी है और यंग बच्चियों में भी हो रहा है। तो अगर हम इसको बिल्कुल निगलेक्ट करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि जब हम पिछले साल आपसे मुलाकात हमें शर्फ हासिल हुआ था ये, और वो कैंपेन आपने उस वक्त भी उतनी ही जो है वो एक ज़ील और फरवर के साथ आप उस पर काम कर रही थी। उस एक साल के अरसे में हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, ये अगर थोड़ा सा लोगों को बताएं तो। देखिए, ये हुआ कि हमने कोशिश, मैं इस्लामाबाद में ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी, कोशिश मैंने डॉक्टर साहब के साथ और मिसेस के साथ ज़रूर करी कि इसकी अवेयरनेस हम करें, मगर पिम्स वालों ने मेरा साथ दिया। और कराची में मेरा एक ग्रुप था जिसने मेरे ख्याल काफ़ी, मैं अगर बताऊँ नहीं, मेरे पास लिखा हुआ डेटा पूरा है, लाहौर और कराची में तो
میرے خیال 5-6-8 ہزار عورتوں کو انہوں نے دیکھا جا کے، ان کو اویئرنیس دی. اور ہم کرتے یہ تھے کہ ہمارا گروپ جاتا تھا، ایک ڈاکٹر ایک سروائیور ساتھ، اور جہاں عورتوں کا زیادہ بڑا سیٹ اپ ہے وہاں پہ ان کو اویئرنیس دیتے تھے کہ آپ کے کوئی تبدیلی ہے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیے. مطلب سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کوئی چینجز ہیں، کوئی تبدیلی ہے تو فوراً آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. ہمارے ہاں ملک میں یہی ہے کہ ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. بالکل. میں KPK بھی گئی اور ملتان بھی گئی لاسٹ ایئر، اور یہی خیال تھا وہاں کہتے اس ٹاپک پہ آپ بات نہیں کر سکتے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹاپک پہ یہ تو جسم کا ایک حصہ ہے. میں خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات نہیں کر رہی. بیماری ہے، ہم بیماری کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ آپ بیماری کو، اگر میں اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے کہوں گی کہ اس پہ اہمیت دیں، کیونکہ اگر وہ اہمیت دیں گے تو عورتوں کو ہمت بنے گی کہنے کے لیے. اگر مرد اس کو اتنا ٹیبو بنا کے رکھیں گے کہ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے تو عورتیں بیچاری کیسے ڈسکس کریں گی؟ اگر ہم ریلیجیسلی بھی بات کریں تو ہمارے دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ہر بات ایک طریقے سے کی جائے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. اس کو ایسا آپ نہیں کریں، ایک احتیاط طریقے سے جب اگر بیماری ہے تو اس کو ڈسکس کریں. اس میں میں جہاں تک سمجھتی ہوں کوئی برائی نہیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور ناظرین اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ آگہی کی بہت ضرورت ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیوں ضرورت ہے آگہی کی. 2 وجوہات ہیں اس کی. پہلی بات یہ کہ جو یہ بیماری ہے اس کی وجوہات کا ہمیں مکمل طور پہ علم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. کچھ عناصر کا پتہ ہے لیکن ہر چیز کا نہیں پتہ. لہٰذا بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر ہمیں اس کی ساری سمجھ ہو تو ہم اس کے بچاؤ کے لیے کام کرتے ہیں. بریسٹ کینسر کا ہم بچاؤ کرنے کے لیے تو اتنے زیادہ ہم اہل نہیں ہیں، لیکن ہم اس کی اگر ارلی تشخیص کر لیں، اگر اس کو بہت ابتدائی سٹیج کے اوپر اس کو جان لیں کہ یہ کہیں ہو تو نہیں رہا، تو اس لیے خواتین کو اس کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد جتنا ارلی سٹیج کے اوپر وہ اس کو پکڑ لیں گی اتنا ہی اس بات کا امکان ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ہو سکے. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے، جس طرح ابھی بیگم صاحبہ فرما رہی تھیں، کہ لوگ اس پہ بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں. وہ ان کے اندر ایک شرم ہے، ان کے اندر ایک ہچکچاہٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس مہینے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری سے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے تمام معلومات سامنے لائیں ہم، اور اس کے اوپر بات چیت کریں تاکہ ہماری خواتین کے اندر بھی اور تمام لوگوں کے اندر یہ اعتماد پیدا ہو کہ جس طرح یہ فرما رہی تھی کہ یہ ایک بیماری ہے، اس کے ذکر کرنے کا کوئی اس میں حرج ڈر ہے. بہت سارے لوگوں میں یہ ڈر ہے ابھی بھی، جیسے آپ نے کہا کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ دونوں چیزیں. اچھا، اب ایک ہوتا ہے ریچ کو بڑھانے کے لیے جو معاملہ ہے، آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے پاس جا کر ملتے ہیں، 1 to 1 جب ملاقات ہوتی ہے تو لوگوں کو زیادہ کانفیڈنس بھی آتا ہے اس چیز پر اور لوگ زیادہ اویئر بھی ہوتے ہیں. سروائیور کو ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمت بڑھے کہ دیکھیں جس کا جلدی ڈائگنوز ہوا ماشاءاللہ سے وہ اپنی صحت مند زندگی گزار رہی ہیں عورتیں. تو بہت ضروری ہے کہ اس کی ہمیں اس چیز کو توڑنا، کہ ہمیں سب کو اویئرنیس دینی ہے، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. بالکل. اور جس طرح آپ نے فرمایا یہ مردوں کا اس میں خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے. کتنی کاؤنسلنگ کرتے ہیں؟ اچھا یہ فرمائیے کہ اس سال اس مہینے میں کوئی آپ کی مخصوص ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی آپ خاص انیشیٹو لینا چاہتی ہیں؟ آج ہم پریزیڈنسی میں اس کو شروع کر رہے ہیں، اسی لیے کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے. جی کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں ایوان صدر سے. کوئی وہ ایسی بات نہیں، مگر میں اس میں بہت سارے ہم نے لوگوں کو بلایا ہوا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے تاکہ یہ شروع اور پنک کرنے کی کوشش کری ہے. ایوان صدر کو، پارلیمنٹ آفس کو کریے تاکہ لوگ صرف اس لیے کریے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگ پوچھیں کہ وائی، کیا وجہ ہے. تو جیسے پنک ریبن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ بھی پہنے ہوئے اور یہ رکھے ہوئے، میرا خیال آپ کوشش کریں جتنے گیسٹ آئیں گے پروگرام میں ان کو پہنائیں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، یہ ضرور کر لیں، کیونکہ یہ ہر چینل دیکھیں میڈیا کا بہت بڑا رول. آپ لوگ ہر چیز کو بہت زیادہ دکھا سکتے ہیں اور اس کو پہنچا سکتے ہیں، اور خاص طور سے مارننگ شوز جو یہ ہیں عورتیں دیکھتی ہیں، میرا خیال مرد بھی دیکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اور میں ایوننگ کے بھی کہوں گی کہ اس میں بھی ایسا رکھیں. اور مجھے خواہش ہے آپ لوگ زیادہ بہتر کریں گے کہ میرا خیال ایک ویک اس پہ اویئرنیس ہونا چاہیے، پھر اس پہ اس کو یہ بھی بتائیں کہ کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، مطلب سرجری کے حوالے سے، اور پھر اس میں
पूरी फैमिली डिप्रेशन में चली जाती है। रिकवरी का प्रोसेस जी, पेशेंट तो होता ही होता है, मगर देखिए क्योंकि औरत एक घर की चार दीवारी नहीं है, वही अगर सेहतमंद होगी तो घर की खुशियाँ होंगी। बिल्कुल। हाँ, अगर आप बहन भाई और बीवियाँ होती हैं तो देखें अगर बीवी बीमार हो जाए तो घर में सारा घर उलट जाता है। तो ये अहमियत मर्दों को दिलाने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आपने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में, एक लफ्ज़ आपने बोला सर्वाइवर्स। जी, मैं इस पे थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। चूँकि हमें ये मालूम है कि अगर जितना अर्ली तशखीस इसकी होगी उतना ज़्यादा बेहतर इलाज हो जाता है, तो चूँकि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए वो डॉक्टर्स के पास चली जाती हैं और अर्ली तशखीस हो जाती है और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेहतमंद भी हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन, उन लोगों की, उन ख़वातीन की आवाज़ और उनका पैगाम दूसरी ख़वातीन तक पहुंचाना जो है, ये भी मेरा ख्याल है एक बहुत अहम काम है। तो इस सिलसिले में ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं कि कुछ आपकी खसूसी कोई एक्टिविटीज़ हैं? नहीं, हम तो पूरे महीने कर रहे हैं। आज ही हमने शुरू किया है, मैं 5th को KPK जा रही हूँ और पूरे महीने मतलब पूरे कोशिश पूरी कर रही हूँ कि गिलगित भी जा रही हूँ। मेमोग्राफी मशीन लगवाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि बलूचिस्तान और गिलगित में लगे, और डोनर तलाश कर रही हूँ। गवर्नमेंट के पैसे मैं नहीं खर्च करना चाहती, क्योंकि हम जितनी इस अवेयरनेस पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं हम लगा रहे। हम जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ग्रीन स्टार है, रॉश है और दूसरे ऐसे लोग हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इसी में हम ये सर्वाइवर का, जहाँ तक आपने पूछा, सर्वाइवर का होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त भी अगर मुझे ख्याल हो रहा था कि सर्वाइवर भी साथ, तो वो अपनी जो एक्सपीरियंस बताते हैं ना, उससे लोगों को हिम्मत बढ़ती है। हाँ, हिम्मत बढ़ती है कि अर्ली पूरी दुनिया में क्यों कम है, इसी वजह से कि वहाँ इतनी अवेयरनेस मौजूद है। वहाँ तो मैंने ये सुना कि आफ्टर 20 ईयर्स एज के बाद हर लड़कियों हर को जाता है मैसेज मेडिकली, और फ्री स्क्रीनिंग भी होती है। हमारे यहाँ एक जो आप ये कह रहे हैं, ये भी बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि जो कम आमदनी वाली ख़वातीन हैं, ज़्यादा तो हमारे यहाँ यही है। मैं उनको तो केटर ही नहीं कर रही जो वेल सेटल हैं, क्योंकि वो तो हर दुनिया में जाके इलाज करवा सकती हैं। हमें तो उनको ख्याल करना है जो बेचारी कम आमदनी वाले लोग हैं, ताकि उनके लिए मेमोग्राफी आसान हो, कम हो। मैंने हॉस्पिटल से काफ़ी लिस्ट मैंने बनाई है, जो हॉस्पिटल से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आप इनका फ्री मेमोग्राफी, फ्री ट्रीटमेंट करें। हमने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे फ्री ट्रीटमेंट की भी हमें लोग फैसिलिटी दें, क्योंकि वो औरतें घबरा के कि इतना पैसा खर्च होगा, वो खामोश दबा जाती हैं उस चीज़ को। तो इससे हमें उनको जब ये कॉन्फिडेंस होगा कि हमें नहीं इलाज हो जाएगा और इतना घर पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, तो आई एम श्योर कि बहनें निकलेंगी। हमने लास्ट ईयर भी, आपको याद होगा, इसके ऊपर बात की थी कि हमें अगर कोई सेंटर्स पाकिस्तान में इस तरह के हैं कि जो इस महीने में खसूसी तौर पे, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि इस महीने, अच्छा, क्योंकि एक महीने में औरतें अगर गई भी मेमोग्राम कराने, मेमोग्राफी के लिए, वो घबरा के बैठ जाती हैं। अच्छा, 2-4 महीने के बाद गई, फिर वो मेमोग्राम कराएंगे। तो मैं तो कहती हूँ कि इसकी कुछ ऐसी फैसिलिटी मुस्तकिल होना चाहिए कि कम से कम हो। मेरा मतलब ये था कि इसको मौका एक बना के, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो जहन में आती है, ख़ास तौर पे हमारे जो नादार तबकात हैं, गरीब लोग हैं, ज़्यादा आगही नहीं, ज़्यादा वसाइल नहीं जी, उन ख़वातीन के लिए और वैसे भी बिलअमूम ख़वातीन के लिए के जहन में अगर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कुछ सवालात हों, अगर उनके कुछ वो बात पूछना चाहें, तो कोई ऐसा वसीला भी नहीं है कि जो हम मुस्तकिल नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसके लिए ऊपर हम काम कर रहे हैं और रॉश हमारे साथ कर रहा है कि हम कॉल सेंटर खोल रहे हैं, और कोशिश अभी उस पर काम हो रहा है, इसलिए मैं अभी अनाउंस हम नहीं करेंगे, मगर कॉल सेंटर पे काम करें ताकि औरतें कम से कम किसी से ऐसे जिक्र नहीं करें, तो कॉल करके जहाँ डॉक्टर्स होते हैं उनसे कम से कम डिस्कस कर सकें। जी। और सेल्फ स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है जी। हाँ,
اچھا اس سلسلے میں کووڈ-19 جب ابھی بھی ہے لیکن جب بہت زیادہ عروج پہ تھا تو ہم نے ایک ہیلپ لائن بنائی تھی. جی ہیلپ لائن ہی, اور ہم نے سیل فون پہ جیسا آپ نے کووڈ پہ ڈیولپ کیا تھا موبائل ایپ, وہ بھی ایپ بھی ہم کر رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا کیونکہ لوگوں کی ایکسیسیبلٹی جتنی زیادہ بڑھے اتنا بہتر ہے, اور بہت سارے لوگ آج کل ایپس اور فونس کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر سارے معاملات وہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم سر میرا ایک اور چونکہ آپ کا بھی میں اس میں شمولیت چاہوں گا, ظاہر ہے آپ کا جو تجربہ ہے وہ اس میں بہت کام آئے گا, کہ ہمارے ملک میں کتنی فیسلٹی ہے کہ اس طرح کی بیماری, اور تمام سٹیجز کی میں بات کر رہا ہوں اس کینسر کی, اس کا علاج ہو سکے, مکمل طور پر ہو سکے. کیا ہمارے یہاں پر, کیونکہ لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ شاید ہمیں اس کا علاج کروانے کے لیے پوری فیسلٹیز پاکستان میں نہیں ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلس کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف لوگوں کا ایک انفلو ہوتا ہے, تو وہ فیسلٹیز کے حوالے سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہیں اور کتنی ہے؟ کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہے جی وہ زیادہ تر ٹرشری لیول پہ ہوتا ہے بڑے ہسپتالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر. پاکستان میں جو چند ہسپتال ہیں وہ تو بہت ویل ایکوپڈ ہیں, یعنی ان پر تمام سہولتیں موجود ہیں, لیکن وہ ہیں کم. بالکل, اور اس لیے پاپولیشن کے حساب سے وہ ہیں بہت کم. 90,000 نمبر اگر ہم دیکھ رہے ہیں جی, تو اور خاص طور پہ اگر لوگ اسکریننگ کے لیے آنا چاہتے ہیں یا اپنی میموگرافی کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے پاپولیشن کے نمبر کو سامنے رکھتے ہوئے بہت کم سہولیات ہیں. پرائیویٹ کی ہاسپٹلس کی طرف بھی بہت زیادہ رجحان ہے, لوگ بہت زیادہ شوکت خانم پہ بہت اعتبار کرتے ہیں, جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کیا فیسلٹیز کم ہیں یا ہیں نہیں, بڑے بھی جو ہیں بتدریج جو بڑے ہسپتال ہیں ان کے اندر ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بھی بہت کم ہے. اسی لیے ہم کوشش میں ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پر جائیں. جی ہاں, وہاں پر جائیں. میں نے جیسے اس کے لیے اتنا اچھا کاز ہے, میں نے آرم فورسز ہمارا ساتھ دے رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ڈیٹا بنا کے دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے. اور دوسرے وہ ہر ڈسٹرکٹ لیول, کیونکہ ان لوگوں کا تو ہر جگہ ایک نہ ایک کچھ ہوتا ہے, وہاں وہ سیمینارز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے لیے ٹریٹمنٹ بھی کرنے کی کوشش کریں. گرین سٹار جیسے اب آپ کو معلوم ہے, ہیلتھ ورکرز کا اس میں بہت اہم رول ہے. اس میں ہیلتھ ایڈوائزر سے بھی ہم نے ریکویسٹ کری ہے کہ ہیلتھ والوں کی جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ایک یہ فلائر دیں, اور ان کو جہاں تک عورتیں پاپولیشن پہ بات کر لیتی ہیں تو وہ کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے بھی ان سے بات کریں. گرین سٹار ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں ان کے وہ ہیں سب ستارے تو کلینکس ہیں, اس میں وہ ہمارا یہ کام کریں گے. شاید میرے خیال میں اس میں اگر آپ وہ جو پولیو کی جو مہم چل رہی ہے, کیونکہ وہ پولیو اس کے ساتھ بھی کرا جا سکتا ہے, ان کو بھی آپ, کیونکہ وہ تو گھر گھر جا رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ ہر گھر جاتے ہیں پولیو کے خطرے پلانے کے لیے تو اس کے ساتھ ہی وہ یہ میرا خیال وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہی جاتے ہیں. جی لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ سب سے مناسب ہیں اس کے لیے. ان کو ٹرین کریں. اگین لیڈی ہیلتھ ورکرز جتنی ہونی چاہیے پاکستان میں نہیں ہیں. بالکل, تقریباً 60% ہاؤس ہولڈ جو ہیں پاکستان میں وہ کورڈ ہے لیڈی ہیلتھ ورکر سے, تو دوسرے لفظوں میں 40% نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اچھا دو اور چیزیں تھیں جس کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتی ہے, یا انہوں نے خود ہی ایک سوچ لیا ہوا ہے کہ یہ کم عمر خواتین کے اندر برسٹ کینسر نہیں ہو سکتا. ایک یہ, اور دوسرے کہ یہ صرف خواتین کے اندر ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیے. نہیں, یہی تو افسوس ہے, اور اسی ڈر کے مارے میرا خیال ہم سب نکلے ہیں کام کرنے, کیونکہ یہ پہلے ہو رہا تھا کہ آفٹر 40 سال کے بعد ہی ہوتا ہے, مگر اب تو ارلی ڈائگنوز ہو رہا ہے, اور 20 سال کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اسکریننگ اپنی شروع کر دینا چاہیے, اپنا خود سیلف ایگزامینیشن کرنا چاہیے, کیونکہ ینگ بچیوں میں ہو رہا ہے. اور جیسے کہ ہم جب جاتے تھے کراچی میں میرا گروپ, تو وہاں ہم جب ڈائگنوز ہو جاتا تھا, اور آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ جو ہم نے سیشن کیے اس میں ایک نہ ایک عورت کے ضرور نکلا, اور وہ چھپا جاتی ہیں, کہیں تو چھپایا اور کہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیسا ہے, مگر ہم نے ان کو وہاں چھوڑا نہیں. ہم نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم جائیں گے اور بتائیں گے کسی کو کہ یہ آپ کا پرابلم ہے, تو اس کو کلینک بھیجیں گے ضرور. ہمارے پاس وہ لسٹ ہے پوری, ان کے پاس ہم ان کو بھیجتے ہیں اور ان کو فالو اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے.
آپ کا کیا سوال تھا؟ مردوں کے اندر بھی؟ جی مردوں میں بھی، بلکہ مجھ سے تو کسی نے یہ کہا کہ پنک کے ساتھ بلو بھی لگاؤ اگر میرا خیال، اور پھر مردوں میں میرا خیال ہے نہیں، جیسے ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ ابھی شاید 1 یا 2% جی، ہے، بہت کم ہے، مگر ہو تو رہا ہے، ہمیں پینیٹریشن کرنے میں تو کر رہا ہے، اگر ہم مردوں کو اور وجہ بھی نہیں معلوم ہے نہ کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے بہت اس میں ہم نے سب کو اپنے یہاں پریزیڈنسی میں بلایا ہوا تھا تاکہ ڈسکس کریں اور ان کو موٹیویٹ کریں جی کہ یہ ہمارا پیغام. میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ کہنے کو تو 1-2% ہے، لیکن میرا ذاتی تجربہ جی، میرے بہت ہی عزیز استاد تھے اور میرے مومنٹر تھے، اور ان کو میل بریسٹ کینسر ہو گیا، دیکھیں، اور اتنا وہ تیزی سے پھیلا کہ وہ 1 سال کے اندر یہی میں نے سنا کی ڈیتھ ہو گئی. اور میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ میل بریسٹ کینسر کا کس طرح ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور لوگوں کو وہ کس طرح، اور لوگوں میں کیونکہ اویئرنیس بالکل ہی کم ہے، میل تو ہوتی نہیں ہے، تو لوگ اس کو ٹریٹیبل بھی نہیں سمجھتے اور اہمیت بھی نہیں دے رہے ہیں نا. تو میرا خیال بہت ضروری ہے کہ بیماریاں تو بہت ساری ہیں، بالکل، مگر جو اتنی برا حال پہ پہنچ گئی، کم از کم اسی کو ہم کنٹرول کر لیں. اور جب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا میں 99% ریکوری ریٹ ہے بیکاز آف ارلی ڈائگنوز، تو ہم بھی کچھ تو محنت کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں اویئرنیس کے حوالے سے ایک اور چیز جو آبزرویشن میری تھی، وہ میں نے یہ دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم ہے، کرکٹ ٹیم، وہ ہر سال ایک میچ اپنا پنک کپڑے پہن کر وہ کھیلتی ہے، اور صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس. اب اگر ہم بھی اپنے پاس یہ کر لیں، جیسے ابھی نیشنل T20 کپ ہو رہا ہے، تو میں بھی ہم PCB کے ساتھ کریں، بال کر لیں، پولو کا بھی بتا رہی ہیں، اس کا ذرا بتائیے تھوڑا. انشاءاللہ 1 کو شوکت خانم کا پولو 1 نومبر کو انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں، وہاں جائیں گے، وہی کریں گے، وہ پنک کریں گے اور اسی سے وہ اویئرنیس دیں گے کہ بھئی پنک. لاسٹ ایئر احسان مانی صاحب جو اس کے ہیں، انہوں نے بہت ہیلپ کری تھی. انہوں نے سمجھے لاہور میں ٹورنامنٹ تھا کرکٹ کا، تو انہوں نے پورے گراؤنڈ میں پنک ریبنز لگائے ہوئے تھے اور ہر کو پنک لگایا ہوا تھا. تو کافی اس سے لوگوں کو اویئرنیس میرا خیال میں ہوئی. کوشش پوری کر رہے ہیں، ٹائم لگے گا، مگر انشاءاللہ کوشش کرتے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو یہ وہ ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم نے لگایا ہوا ہے، یہ ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہے، آپ اپنے گھر میں بنا کے اس کو آپ سب لوگ لگائیں، اور جب پھر آپ سے لوگ پوچھیں کہ یہ کیوں لگایا ہوا ہے، تو پھر آپ انہیں بتائیں کہ بریسٹ کینسر کا یہ منتھ ہے، اس کے بارے میں آگاہی بڑھانی ہے، اور یہ ہم نے اس لیے لگایا اور اس کے بارے میں چند جو بیسک حقائق ہیں لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. میرا خیال ہے یہ سب کا فرض ہے، سب کا فرض ہے، بالکل. اور آپ اینکرز کا، میں کہتی ہوں ٹی وی والوں کا بہت زیادہ اس پہ ہے. آپ لوگ اگر کوئی نہ کوئی طریقے سے روز آنا، اور مجھے تو یہ لگ رہا تھا، میں آ رہی تھی تو میری بیٹی باپ بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس، ڈسکس ہم کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں مہینے میں بھی ایک دفعہ کوئی نہ کوئی ہو، تاکہ وہ ایک آپ کو کرے، ڈرل کرے کہ بھائی یہ کوئی پرابلم تھی اکتوبر میں، تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے. کیونکہ جب میں نے شروع کیا تھا تو میرے میاں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ تو 1 دن کا ہوتا ہے یا 1 مہینے کا. میں نے کہا ہم لوگ اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں پورے سال کرنا پڑے گا، تب بھی ہم کچھ نہیں اس پہ ٹھیک. اویئرنیس ہی نہیں ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے نا، میل والی بات تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی اس کو کوئی سمٹم نظر آتا ہے کہ جی بریسٹ کینسر کی طرف وہ جا رہا ہے، پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ اس کا کیا ہونا چاہیے، وہ کہاں جائے؟ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس سب سے پہلے آنکولوجسٹ ہوتے ہیں، پہلے تو سیلف ایگزامینیشن سب سے امپورٹنٹ سب سے ضروری ہے. میں تو یہی اہمیت، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میموگرام مشینز بہت کم ہیں، تو میں تو ہر سے ہی کہتی ہوں پہلے سیلف ایگزامینیشن، اور اس کی ہم بتا نہیں سکتے. ہاں، کیونکہ میں نے شوکت خانم اور دوسرے کینسر لوگ جو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے کہا اس کا ڈائیگرام بنا نہیں سکتے آپ، کیونکہ ہمارے ہاں نہیں اچھا سمجھا جاتا. مگر یہ کہ مجھے خیال ہوتا ہے ایک کسی نے کوئی ڈیولپ کر رہا ہے، ہم اس پہ بھی کام کریں کہ شاید کوئی چشمہ ہے، اور اسے آپ خود پہن کے آپ خود اپنا کر سکتے ہیں، سمٹمز چیک کر سکتے ہیں. پیلپیٹ کرنا بھی تو ڈاکٹر صاحب خواتین کی یونیورسٹیز اور کالجز میں تو جا کے کرایا جا سکتا ہے. بالکل. اور اب چونکہ سوشل پیپر پہ نہیں بنایا جا سکتا،
چلیں لیکن ڈیمونسٹریشن خواتین کی کالجز یونیورسٹیز میں ابھی ہمارے ساتھ یہاں HAC اور ہم سب جگہ سیمینارز کرا رہے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں واک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہاسپٹلز میں، کہ جتنے سیمینارز ہوں گے لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، لڑکیوں کو، بچیوں کو اتنے ہی زیادہ پیغام پہنچے گا. بالکل. میں بطور ڈاکٹر کے آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں کہ سیلف ایگزامینیشن کا مطلب کیا ہے. بالکل. سیلف ایگزامینیشن میں کا مطلب یہ ہے کہ خواتین اور مرد بھی جب وہ غسل کے لیے جائیں تو اگر ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی گلٹی ہے ان کے بریسٹ میں، یا اس میں درد ہو رہی ہے، ان کو مستقل درد ہو رہی ہے، یا جو نپل کا ایریا ہوتا ہے اس میں کوئی رطوبت ہے، یا وہ اس کی شکل بدل رہی ہے، تو یہ وہ چند ایک ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو آپ سنجیدگی سے لیں. اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ کچھ مستقل چیز بنتی جا رہی ہے تو پھر فوری طور پہ اپنے قریب ترین ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اس میں کوئی ایسی ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہے، ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب جو آرم پٹ کا ایریا وہ بھی انکلوڈ جی اپنی بغل کا جو ایریا ہے اس میں بھی اگر آپ کو درد یا گلٹی محسوس ہو رہی ہے تو چونکہ وہ منسلک ہے اس علاقے سے. بالکل ٹھیک ہے. میم فائنل میسج آپ کی طرف سے پاکستانی قوم جو ہے. ایک تو میں نے یہ ایک اپنا میسج کرا ہوا ہے، بر وقت تشخیص ضروری ہے صحت مند زندگی کے لیے. ہاں، کہ اگر وقت پہ یہ ڈائگنوز ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ بہت سروائیورز صحت مند زندگی، نارمل زندگی گزار رہی ہیں. تو بس یہی ہے کہ صرف اپنے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر مہینے عورتیں 5 منٹ اپنے کو فیل کریں، دیکھیں، کوئی چینجز ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. صحیح. تو یہی پیغام ہے آپ کی طرف سے. جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ ایک مخصوص کیا گیا ہے مہینہ اس سلسلے میں آگاہی بڑھانے کے لیے، جس طرح بیگم صاحبہ فرما رہی تھیں بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی 11 مہینے آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی، لیکن اس مہینے کو خاص طور پہ استعمال کریں اپنی اور دوسرے لوگوں کی بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی بڑھانے کے لیے. اس لیے کہ پاکستان میں یہ خواتین کے اندر سب سے زیادہ سرطان جو ہے، یہ کینسر ہے، وہ پھیل رہا ہے. اس کے نمبرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، اور رجحان اس کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور رجحان صرف اس حوالے سے نہیں بڑھ رہا کہ نمبرز بڑھ رہے ہیں، بلکہ اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کم عمر کی خواتین میں بھی بریسٹ کینسر جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. یہ بھی رجحان نظر آ رہا ہے، اور مردوں کے اندر بھی اس کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت کو استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. یوٹیوب کے اندر سیلف ایگزامینیشن کے بہت ساری اچھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ان کو دیکھیں اور خود بھی اس کو پریکٹس کریں. اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو، سب کو اس کے بارے میں آگاہ کریں اور اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل. تو اس کی اگر ابتدائی سطح پہ اس کی تشخیص ہو جائے تو مستند بات ہے کہ 100% اس کا علاج ممکن ہے. لیکن اگر یہ پھیل جائے اور بہت لیٹ آپ کو پتہ لگے، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ خواتین صرف اپنے معاشرتی اقدار کی وجہ سے، جو کہ بالکل غلط ہیں، چھپاتے رکھتی ہیں، لوگوں سے بات نہیں، ایون اپنے گھر والوں سے بھی بات نہیں کرتی. کسی قسم کا آپ کو کوئی اس سلسلے میں خیال پیدا ہو یا آپ کو اس کی نشانی دیکھیں، شک پیدا ہو، تو اس کو نظر انداز نہ کریں، اس کو محسوس کریں، اپنے گھر والوں سے اس کا ذکر کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور ڈاکٹر پھر آگے آپ کی رہنمائی کریں گے. تبھی ہم بات کرتے ہیں نا، سرکل آف انفلوئنس ہر انسان کا ہوتا ہے. جی، جو فیملی کا سربراہ ہے اس کا سرکل آف انفلوئنس اس کی فیملی ہے. ہم میڈیا والے ہیں، ہمارا ایک حلقہ ہے جو کہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا تو سرکل آف انفلوئنس پورا ملک ہے، کیونکہ آپ کا جو رتبہ ہے، جو سٹیٹس ہے. تو آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، ہماری دعا یہی ہے کہ یہ آگے بڑھتا رہے. ہم سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ میں بھی اس مہینے کے آخر پہ نا بیگم صاحبہ کو دوبارہ تکلیف دیں گے
اور ان سے پوچھیں گے کہ اس مہینے میں پھر آپ نے کیا کیا کیا. میں نے یہ بھی سوچا ہے لاسٹ ایئر کا بھی ڈیٹا ہر جگہ سے میں رکھا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہمیں حاصل ہو رہا ہے. تو یہ ہم ضرور کریں. اور وہ انفارچونیٹ اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کا ڈیٹا ہی نہیں ہے. اب جیسے میں چلتے چلتے اپنی ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ تو میں کر ہی رہی ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو جو بہت اچھی طرح معلوم ہے میرے بہت قریب ایک ہے خواہش کرنے کی کہ پرسن ود ڈسیبلٹی کے لیے کام کرنا. ہم لوگ اس پہ بالکل اہمیت نہیں دیتے ہیں اور ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو مل کے اس پہ ایک علیحدہ سے پروگرام کی ڈسکشن ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر بھی آپ لوگوں نے جو پریزیڈنسی ہے اس کا زبردست استعمال کیا. لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اتنی بڑی عمارت میں کوئی کام بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو بلایا تھا, وہ پوری دنیا میں ڈاؤن سنڈروم کے بچے اکنامک جو ویلفیئر ہے دنیا کا یا ملکوں کا ان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو انٹرینڈ رہنے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی لگتا ہے کہ شاید یہ ہم پر بوجھ ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. بالکل. اور ہم اس پورے ماہ میں ہم ٹی وی کی طرف سے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ لائن اپ کیے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بلائیں گے, ماہرین کو بلائیں گے, سروائیورز کو بلائیں گے. ڈاکٹر تو آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب تو ہیں موجود. اور میں خواہش ہے کہ کسی طرح پنک ضرور کریں. لوگ پوچھیں گے کہ کیوں, کیونکہ میرا خیال میں اگست کے زمانے میں آپ لوگ گرین کرتے ہیں, تو اس میں کوشش کریں کہ صرف لوگوں کی یہ اٹینشن ہو کہ وائی, کیا وجہ ہے کہ پنک کر رہے ہیں, تو اس سے لوگ پوچھیں گے اور اویئرنیس ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کریں گے, بہت بہت شکریہ ادا کریں گے اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کا جو بھی ایفرٹ ہے اس کے اندر ہم اپنا جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں اس کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں. اور کوئی بھی فورم ہو, کسی بھی طریقے سے, کسی بھی آئیڈیا کی فارم میں, کہیں پر بھی, تاکہ ہمیں بھی لگے کہ ہم کچھ کارآمد فرد بن کر کر رہے ہیں, بھائی بہنوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں بہتری کے لیے. لیکن وہ جو رہنمائی ہے وہ جب آپ جیسے لوگوں سے ملے گی تو پھر ہمارے لیے بھی حوصلہ بنتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ سب کا. بہت شکریہ جی.